One. Assalamu alaikum. Welcome to today's program on ZMC Network with me, your host Neela Muslim. और आज का प्रोग्राम शाजी की बातें with our guest Mr. Sayyid Rashid Masood. और first of all मैं चाहूँगी कि सब viewers को रमज़ान मुबारक from us and all the team here at ZMC Network. और मूविंग ऑन, आज की जो टॉपिक है जो हम शाह साहब से डिस्कस करने जाएंगे उन वाक़यों के ऊपर है जो फ्रांस में अक्टूबर 2020 में हुए थे. They were regarding our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the cartoons that were published within France and also was shown by a school teacher. और हम चाहते हैं कि हम उनके ऊपर ज़्यादा आज बात करें कि वो क्या वाक़या था, क्या हुआ था और जो उसकी आउटकम थी और जो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस ने जो उसके ऊपर स्टांस लिया था. Did it further aggravate the situation or did it actually calm the situation? And I do believe that it did aggravate the situation. पर मैं चाहती हूँ कि आज हम शाह साहब से इस टॉपिक के ऊपर मज़ीद डिस्कशन करें और फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे जो मुस्लिम फ्रांस में रह रहे हैं. They are further being, it seems to me they are being penalized for being Musliman. For example जो हिजाब के मतलब भी लॉज लॉन्च किए गए, हम उनके ऊपर भी डिस्कशन शाह साहब के साथ करेंगे. तो चलते हैं शाह साहब की तरफ. अस्सलाम वालेकुम शाह साहब. वालेकुम अस्सलाम नीला मुस्लिम. अस्सलाम वालेकुम ZMC TV और ZMC TV की तमाम इंतज़ामिया और ZMC के तमाम व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया. देखें नीलम, आपने जो टॉपिक इस वक्त डिस्कस किया है, मेरा ख़्याल है कि आजकल ये क्योंकि इस पे पाकिस्तान में काफ़ी कुछ हो रहा है, इसलिए शायद आपकी नज़र से भी आजकल जो गुज़रा होगा. इसके अलावा भी हम ऑब्वियसली जब ऐसी कोई बात होती है किसी भी मुल्क में तो हमें पता लग जाता है कि ऐसी कोई बात हुई है. देखें पोजीशन इसमें इस तरह है कि वाक़या तो बहुत लोगों को पता ही है. इन नटशेल आपने बता ही दिया कि फ्रांस में पहले भी एक बंदे ने कुछ ऐसी हरकत की थी जो कि कोई जर्नलिज़म से उसका ताल्लुक़ था जी. जब उसने ऐसा किया तो एक मुसलमान था, उसने आके दफ्तर में सबको उधर गोलियां चला के मार दिया, बंदों को जो उससे रिलेटेड थे. इसके अलावा अभी ये जो टीचर का आपने वाक़या बताया है, उसने जब अपने स्टूडेंट्स को वो चीज़ दिखाई, शायद वो उनका कोई टॉलरेंस लेवल चेक कर रहा था या जिस वजह से भी उसने किया, तो एक मुसलमान था जिसको ये पता लगा, फिर वो उधर पहुंचा और उसके इंस्टीट्यूट के बाहर ही उसने उसका सर कलम कर दिया. इसके बाद हुआ ऐसा कि जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ऑब्वियसली उस बंदे का फ्यूनरल अपने लिहाज से अज़ाज़ी किस्म का किया जी. और साथ में उसके खाकों की मज़ीद नुमाइश की. अब बात यह है कि पहले तो ये चीज़ है, हम इसको अगर मुख्तलिफ़ स्टेजेस में देख लें इस चीज़ को, कि अगर कोई बंदा ऐसे करता है तो उसके साथ क्या होना चाहिए. दूसरी बात यह है कि अगर उस बंदे ने ऐसा कर दिया तो उस मुल्क की जो हुकूमत है उसको क्या करना चाहिए. और तीसरा ये है कि अगर मुसलमान उससे सेटिस्फाइड नहीं है उस एक्शन से, उनको अपने मुल्क में रह के क्या करना चाहिए. देखें कि मैंने जो दीन का इल्म हासिल किया है, दीन को मैं सिर्फ़ अपनी प्रैक्टिस की हद तक करता हूँ. दीन की मैं को वो तबलीग नहीं करता और मैं इतना अपने आप को इस काबिल नहीं समझता. लेकिन जैसे एक दारुल इस्लाम होता है, एक दारुल हर्ब होता है, ये ऐसी चीज़ों का नाम है ममालिक को दिए गए हैं कि या तो आप अपने इस्लाम के मुल्क में रहते हैं या आप किसी गैर मुस्लिम मुल्क में रहते हैं. तो कई जगहों पे अमन होता है, कई जगहों पे अमन नहीं होता. उसमें ऐसा है कि देखें, अगर हम किसी ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जैसे बरतानिया है, फ्रांस है, अमेरिका है, USA, उधर अगर हमें हर किस्म की मजहबी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इजाज़त है, तो वो मुल्क जो है उसके साथ हम वॉर नहीं कर सकते. उनके ख़िलाफ़ हमें उनकी हर चीज़ को मानना पड़ेगा.
اگر وہ آپ جو چاہتے ہیں پریکٹس اسلامی آپ کو کرنے کی اجازت نہیں دیتے تو آپ کو ملک چھوڑ دینا چاہیے. اس ملک میں رہنا ہی ناجائز ہو جاتا ہے پھر آپ کے لیے. جی. پوزیشن یہ ہے کہ یہ فرسٹ آف آل یہ ایسے ممالک ہیں جس میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مسلمانوں کی موجود ہے, اور اس میں آپ کو اپنی مساجد کھولنے کی اجازت ہے. اس میں آپ ہر طرح اپنے مذہب کو پریکٹس کر سکتے ہیں. یہ ایسے ممالک ہیں. اب فرانس میں پوزیشن یہ ہے کہ ادھر تو فرانس میں مائیگریشن انگلینڈ سے بھی پہلے کی ہے مسلمانوں کی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اسلام اسپین تک آ گیا تھا, موروکو میں تھا, اسپین میں تھا, الجیریا میں تھا. جو افریقہ کے جو عرب اسپیکنگ لوگ ہیں نا, افریقی کانٹیننٹ کے جو عربی اسپیکنگ لوگ ہیں وہ فرانس میں بہت زیادہ ہیں اور مسلمان ہیں, بڑے اچھے پریکٹسنگ مسلمز ہیں. ٹھیک ہے کئی لوگ بظاہر نظر نہیں آتے پریکٹسنگ, لیکن ان کا ایمان بڑا تازہ ہے. جیسے پچھلے دنوں ایک بندے نے ایک ہجوم میں کھڑے ہو کے قرآن مجید کو پکڑ لیا تھا, کوئی اس کو آگ لگانے کی کوشش کر رہا تھا, تو وہ بندہ بھی اسی قسم کا مسلمان تھا. اس کے علاوہ عرب لینڈ کے بھی بہت لوگ ہیں, پاکستانی بھی بہت ہیں. جنرلی ان کو اجازت ہے ہر چیز کی, لیکن ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ حالانکہ جو عیسائی ہیں یہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں, اور قرآن مجید میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے آخری پیغام کا نزول کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی مذہب ہے جو کہ تم سے ہماری قوم جو ہے مسلمانوں کی جب ہمیں کنوے کیا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی مذہب ہے جو کہ آج سے پہلے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اترا تھا, یہ وہی پیغام ہے. لیکن اس میں رد و بدل ہو گیا, اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے پرومس بھی کیا, وعدہ کیا کہ یہ قرآن نہیں بدلے گا, اور یہ آخری پیغام ہے جو کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا. تو اس لحاظ سے جو حضرت ابراہیم کی اولاد میں جتنے بھی پیغمبر آئے, انہوں نے جو بھی پیغامات دیے, یا حضرت موسیٰ آئے یا حضرت عیسیٰ آئے علیہ السلام, ان سب کو جو پیغام ہے اس کو ہم ہر لحاظ سے رد نہیں کرتے, لیکن جہاں غلطیاں ہو گئی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ان لوگوں نے چینج کر دیا تھا, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ایک فائنل مکمل میسیج اللہ تعالیٰ کے قرآن کی شکل میں ہمیں دے کے چلے گئے. تو بات یہ ہے کہ جرنلی تو ٹھیک ہے, ہم آپس میں امن و امان سے رہ سکتے ہیں, لیکن بہت سی جنگیں لڑی گئی ہیں یہودیوں کے ساتھ بھی اور عیسائیوں کے ساتھ بھی. اب ان یہودیوں اور عیسائیوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ بہت غصہ رکھتے ہیں جب وہ ہسٹری کو پڑھتے ہیں. یہ کروسیڈز آپ پڑھتے ہوں گے جو انگریز عیسائیوں نے کیے مسلمانوں کو یورپ سے نکالنے کے لیے, اور ایونچولی انہوں نے نکال دیا. اب تو مسلمان کسی اور طریقہ سے ادھر ہے نا, لیکن پہلے ادھر ان کی حکومت تھی, پھر انہوں نے نکالا. جیسے گریس ایک ایسا ملک ہے جس میں آپ کو بھی کوئی مساجد نظر نہیں آتی, کیونکہ یہ گریس کے جو لوگ تھے یہ کافی اصل یہ تھے جو کہ عیسائی تھے, اٹلی کے بھی تھے, لیکن اٹلی کافی بدل گیا, فرانس بھی بدل گیا, تو ایک ہیٹرڈ ہے. تو ان میں سارے لوگ ایسے نہیں ہیں, لیکن ایک بندہ اگر آ کے قرآن اٹھا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ آ کے اس کو جلانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب پورا فرانس ایسا نہیں ہے. اسی طرح پاکستان میں ایک بندہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ بھئی وہ اعوذ باللہ ایک نیا نبی ہے, پیغام لے کے آیا, تو اس کا ذمہ دار پاکستان نہیں ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا حکومت کو برا نہیں کہا جا سکتا, لیکن ادھر حکومت کہاں انوالو ہوتی ہے؟ جہاں انہوں نے ہماری جو قدریں ہیں, ہمارے جو احساسات ہیں, اس کا احساس کیے بغیر اس بندے کے آنر میں انہوں نے اس خاکوں کی فردر نمائش کر دی. یہاں فرانس غلط تھا, اور فرانس غلط کس طرح تھا کہ اس کے پریزیڈنٹ کا یہ فیصلہ تھا. اب اگلی بات یہ آ جاتی ہے کہ اب یہ کس طرح ان کو کنوے کرایا جائے کہ آپ غلط ہے, ادھر آپ یہ جو رائٹ آف ایکسپریشن ہے, یہ اسپیچ ہے, اس کے آپ بیچ میں لا کے یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں, یہ بات اچھی نہیں ہے.
وہ کام ہے سفارتکار کا. اس کے لیے بہت اہم تھا کہ اسی وقت تمام مسلمان اس کے اوپر بات کرتے اور کہتے کہ ان کو پیغام بھیجتے ان کے سفارت خانے کے ذریعے، سفیروں کے ذریعے، کہ دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے ملک میں مساجد ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے ملک میں مسلمان ہر لحاظ سے اسلام کو پریکٹس کر سکتے ہیں، انہیں کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا. ہم بھی جب آتے ہیں ادھر آ کے جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ادھر آ کے مساجد میں ہم جا سکتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں، ہر طرح کا تعاون ہمارے ساتھ ہے. لیکن یہ بات آپ نے پریزیڈنٹ صاحب اچھی نہیں کی. ٹھیک ہے، اس بندے کو آ کے اس کو مارنا نہیں چاہیے تھا، اس کے اوپر کیس کرنا چاہیے تھا، اور اس بندے کو آپ لوگ سزا دیتے اپنے ملک کے قوانین کے مطابق. لیکن یہ چیز اچھی نہیں ہوئی، اور اس کو صحیح طریقے سے لینا چاہیے تھا. میرا خیال ہے ترکی نے ایکشن فوراً لیا تھا، کیونکہ ترکی کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ کافی، میں سمجھتا ہوں، دلیر آدمی ہے. لیکن باقی زیادہ تر جو ہمارے ممالک ہیں اسلامی، اس میں لوگ جو ہیں وہ اپنے پہلے جو اکنامیکل قسم کے مسائل ہوتے ہیں ان کو پہلے مد نظر رکھتے ہیں. ان کا اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کم ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی راستے نکالتا ہے. بالکل. اگلی بات یہ آ جاتی ہے کہ دیکھیں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس پہ ہم بھڑک جاتے ہیں، کیونکہ وہ خود حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. چاہے ان کا خون نکلتا تھا، جوتے بھر جاتے تھے ان کے خون سے، اس کے باوجود بھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغام بھی بھیجا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم اس کو الٹا کر دیں یا پہاڑ پھینک دیں ان لوگوں کے اوپر، تو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ایسا نہ کریں، کیونکہ انہی میں سے مسلمان کل کو پیدا ہوں گے. اور مجھے یقین ہے کہ ادھر فرانس میں بھی مسلمان پیدا ہو رہے ہیں، ادھر بھی مسلمان پیدا ہو رہے ہیں، مزید کنورٹ ہو رہے ہیں اسلام کی طرف. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کسی نہ کسی طرح سے تبلیغ کرتے رہتے ہیں. تو اس وقت حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوں تو وہ تو ایسا نہیں کہیں گے کہ جی آپ ان کو بالکل ختم کر دیں، وہ یہی چاہیں گے کہ ان کو اچھی طرح تبلیغ کی جائے. بہر پوائنٹ میں اس پہ آ رہا تھا کہ دیکھیں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں ہے، تو یہ ہمارے شولڈرز پہ یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے یا ان کے بارے میں کوئی برا کہتا ہے تو ہم نے کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے. بالکل امیجیٹ ریئیکشن تو یہی ہے کہ ہاؤ ڈے یو، کسی کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ایسی بات کر سکے، اور ہمیں غصہ چڑھے گا. لیکن ہمارے پاس اس میں کوئی ڈائریکٹ پریسیڈنٹ نہیں ہے قرآن اور سنہ کی روشنی میں. ہاں البتہ قرآن مجید ہر جگہ پہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہے، خود تعریف بیان کرتا ہے قرآن مجید. اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی جگہوں پہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح پسند فرمایا ہے. تو ٹھیک ہے، ہمارا غصہ برحق ہے، لیکن غصے کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے وہ سوچنے کی ضرورت ہے. جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں بات ایسے ہے کہ حکومت کو بھی سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی کہ وہ کیسے اس کو ڈیل کریں، اور میرے خیال میں جو عوام ہے ان کو بھی تھوڑا سا غلط طرز سے بھڑکایا جاتا ہے. دیکھیں اس کے لیے بھڑکانے کی ضرورت، ہم خود ہی بھڑک جاتے ہیں اس بات پہ، ٹھیک ہے، لیکن اس چیز کو ہوا اس طرح نہیں دینی چاہیے. میرے خیال میں گورنمنٹ کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی ہے کہ اسی وقت وہ جو علماء دین ہے یا جو ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ اسلام کے نام پہ کام کر رہی ہیں، چاہے ان کا ہلکا پھلکا جو فقہ کا انداز ہے وہ مختلف ہے دوسرے سے، ان سب کو فوراً اکٹھا کریں اور آپس میں اس پہ بحث کریں، سوچیں اور پھر ایکشن لیں. دیکھیں حکومت اس وقت جو کر رہی ہے وہ بھی اندرونی لیول پہ کر رہی ہے، اس میں کئی سیاسی عناصر ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے، جو آپس میں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں وہ بھی اپنے ملک کے اندر کر رہے ہیں. یا تو آپ فیصلہ کریں نا، آپ ان کو جنگ کا الٹیمیٹم دے دیں فرانس کو کہ ہم آج کے بعد ایٹ وار ہیں، ان کو ایک پیغام دیں کہ آپ معافی مانگیں اور آئندہ ہمیں ایشور کرائیں کہ آئندہ ایسی چیز نہیں ہوگی.
اور اگر آپ نہیں کراتے تو چاہے آپ کے پاس رفیل ہے یا F-16 ہے یا جو بھی ہیں، ہمارے پاس چاہے غوری ہے یا غزنی ہے، ہم پھر بھی آپ کے ساتھ ایٹ وار ہیں. یا تو یہ کرتے ہیں، سیدھی سی بات ہے. جی ادروائز یہ ہے کہ آپ میرے خیال میں اس کو اس طرح نہ ڈیل کریں جس طرح کر رہے ہیں، بلکہ سفارتکار کو استعمال کریں، اور سفارتکار کو استعمال کرتے ہوئے آپ ان کو پیغام بھیجیں. دیکھیں آج بھی تبلیغی جماعتیں ہیں ادھر، آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ تبلیغی جماعتیں انگلینڈ میں بھی ایکٹیو ہیں، فرانس میں بھی ایکٹیو ہیں. تو مجھے اب یہ بتائیں کہ آج ان مسلمانوں کو پاکستان میں لاہور کی سڑکوں پہ اس بات کا نہیں پتہ کہ ادھر کے جو ینگسٹرز ہیں وہ تبلیغی جماعتوں کے ساتھ تبلیغ کرنے جاتے ہیں، بلکہ انگلینڈ سے جاتے ہیں جی بالکل. تبلیغ کرنے کے لیے سارے یورپ میں. یہ ان کے قیام ہوتے ہیں مختلف شہروں میں اور یہ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم ان لوگوں کو بالکل سارے فرانس کو درگزر نہیں کر سکتے کہ یہ کون ہے، کہ ان کے بارے میں بھول ہی جائیں کہ یہ رابطہ ہی ختم کر دیں. نہیں، ہم نے ادھر تبلیغ کرنی ہے اور ان کو سمجھانا ہے. سفارتی تعلقات ان سے ختم نہیں ہو سکتے، یہ غلط بات ہے. البتہ سفارتکار کے ذریعے ایک بہت زبردست میسج جانا چاہیے. جیسے میں نے کہا ہے کہ دیکھیں ہم آپ کے ساتھ یہ سارے لنکس ختم کر دیں گے اگر آپ نے کیا، اور ساری یورپین یونین کو بھی بتائیں کہ دیکھیں یہ ادھر غلط ہیں، بلکہ آپ اس کے اوپر ایسی قانون سازی کریں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ دوبارہ نہ ہو سکیں. دیکھیں یہودیوں سے ریلیٹڈ بہت زیادہ، جب یہودیوں پہ ظلم ہوا تھا جی جی تو کئی تحریکیں پاس ہو چکی ہیں کہ ان کے خلاف بات نہیں ہو سکتی. اس ملک میں کئی قوانین ہیں کہ آپ اللہ کے خلاف بات نہیں کر سکتے، آپ کرائسٹ کے خلاف بات نہیں کر سکتے، وہ فلسفی میں آ جاتے ہیں. بلکہ 1963 سے پہلے تو آپ کو پھانسی کی سزا دی جا سکتی تھی اس ملک میں اگر آپ بلاسفمی کے اندر آ جاتے تھے. چرچ دے سکتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیز ختم ہو گئی. چلے سزائے موت نہیں ہے، لیکن جو تحریک چلانی چاہیے مسلمانوں کو، بلکہ انٹرنیشنلی ایک ایسا فورم ہونا چاہیے کہ جتنے بھی مسلمان انگلینڈ میں، یورپ میں یا امریکہ میں ہیں، وہ اسلامی جو ریاستیں ہیں ان کے ساتھ ان کا کنیکشن ہو اور وہ اپنے مسائل پیش کر سکیں. مثلا اگر ہم ایز اے مسلمان ادھر اس تحریک کو چلا دیں کہ دیکھیں جو آپ کا بلاسفمی لا ہے اس کے اندر صرف جیزس نہیں ہونے چاہیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی قابل احترام ہے. صرف اللہ تعالیٰ سے کے ساتھ تو کوئی شرک کر نہیں سکتا. صرف اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام جو ہیں کسی بھی مذہب سے، جو کہ ایک ریکگنائز مذہب ہے اس دنیا میں، اس سے ریلیٹڈ کسی بھی ان کے نبی کی، ان کی کتاب کی بے حرمتی نہیں ہو سکتی. اگر ہوگی تو اس کی سزا ہوگی. میرے خیال میں اس پہ کوشش کرنی چاہیے. پاکستان کے لوگ اس بات سے ناواقف ہیں کہ ادھر مسلمان کتنا کچھ کر رہے ہیں اور کس حد تک وہ آگے بڑھ چکے ہیں مساجد میں، دین میں. تو یہ چیز جو ہے ان کو ادھر کی سڑکوں پہ ڈیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اپنی کو انہوں نے سجیشن دینی ہے تو اپنے انہی علماء کرام کے ذریعے ایک اچھے خط و کتابت کریں، اور گورنمنٹ کو چاہیے اس کو ویلکم کریں. کیونکہ ہماری گورنمنٹ تو مجھے نہیں لگتا وہ کس بیس پہ قائم ہے. اسلام پہ قائم ہے، ڈیموکریسی پہ قائم ہے، سوشلزم پہ قائم ہے. ہماری قوم اس کی وہ سمجھ ہی کوئی نہیں ہے وہ ہیں کیا. تو ان کو کوئی ایگزیکٹلی اپنے آپ کو بنانا پڑے گا، شو کرنا پڑے گا وہ کیا ہے. یہ نہیں کہ صرف اکنامیکل مووز کر کے کبھی ادھر ہو جائیں کبھی ادھر ہو جائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ ساتھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اگر آپ اس پہ یقین کریں گے تو وہ اپنے مسٹیریس ویز سے آپ کی مدد کرتا ہے. اگر آپ کوئی ایکشن اسلام کے نام پہ لے کے اگر اس سے تعلقات ختم کر دیں ٹوٹل فرانس سے، تو آپ بھوکے نہیں مریں گے. یہ ایمان اس کو کہتے ہیں. جی بالکل. لیکن یہ ہے کہ بھئی وہ پھر اس کے لیے صورتیں اوبویسلی آپ کو طریقے سے بنانی پڑیں گی، اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، ٹیکٹفلی کرنا پڑے گا. لیکن جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، آپ سارے فرانس کو الزام نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، سارے یو کے کو نہیں دے سکتے. جی ادھر مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو بلکہ تھوڑا سپورٹ کریں. جیسے ادھر کی حکومتیں کرسچنس کو سپورٹ کرتی ہیں انڈیا میں یا افریقہ میں، وہ چرچز یا
اپنی چیریٹیز کے ذریعے. جی بالکل. آپ لوگ اپنے ایسی کوئی چیریٹیز بنائیں, اپنی کوئی مساجد بنائیں, اپنے اسکول آف تھاٹس کو ادھر لے کے آئیں. آپ نے تو ایک ٹکے کی کبھی انویسٹمنٹ نہیں کی کسی دنیا کے حصے میں اسلام کو پھیلانے کے لیے. کرسچینٹی تو اس لیے پھیلی ہے نا کہ اس کو یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں. ہم اپنے ادھر گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنی چیزیں توڑتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایمان کا دین کا کام کر لیا. نہیں, ایسے نہیں ہے. اس کے لیے ایک اچھے لیڈر کی ضرورت ہے جو کہ اس چیز کو آگے بڑھا سکے صحیح طریقے سے. شکریہ شاہ صاحب, آپ نے بہت ہی اچھی باتیں کی ہیں اینڈ یو گون ٹو اے لاٹ آف ڈیپتھ ان ریگارڈس ٹو دس ٹاپک. تو ہوپفلی ہمارے ویورز نے بھی انجوائے کیا ہوگا اور شکریہ فار جوائننگ اس ٹوڈے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم پھر آپ کے ساتھ ایک اور نئی ٹاپک لے کے آئیں گے. تھینک یو فار واچنگ ZMC نیٹورکس program Shaji Ki Baatein with me, your host Neelam Aslam, and of course Mr. Shah. Catch you next week. Thank you. Assalamu alaikum.